अस्सलाम वालेकुम, आप देखें खबर, मैं हूं मोहम्मद मालिक। वही हुआ जिसका खदशा था, जिसका डर था और जिसकी खबर भी थी, और वो ये कि भारत जिसको जिल्लत आमेज शिकस्त हुई जब उसने फौजों से टकराव किया, अब वही हरकतों पे आ गया है। मासूम निहत्ते लोगों को निशाना बनाया। आज खुजदार के अंदर जो बस धमाका हुआ, वो भी स्कूल के बच्चों का, उसके अंदर 3 बच्चियां शहीद हो गईं और ड्राइवर हेल्पर वो भी शहीद हो गए। लास्ट इतलात के मुताबिक तकरीबन 53 लोग हैं जो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हैं। इनमें से 18 जिनमें बेशतर तादाद बच्चों की है, वो क्रिटिकल हालत में हैं। ये है भारत की मर्दानगी, ये है भारत का जालापन और ओनली सॉफ्ट टारगेट्स। और आपको याद है कुछ अर्सा पहले जब 6 और 7 की रात को उन्होंने हमला किया था, उसमें भी हमारे 15 बच्चे शहीद हुए थे और तकरीबन ओवरऑल कोई 40 से करीब सिविलियंस वो भी शहीद हुए थे। ये है इनकी असल औकात। दिस इज़ व्हाट इट्स ऑल अबाउट। और ऑब्वियसली पहले भी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी का भी ये ख्याल था, फौज का भी ख्याल था कि अब जब इनको इतनी जिल्लत आमेज शिकस्त हुई है, ये एक बार फिर वेव ऑफ टेरर शुरू करेंगे। और ये कोई नई बात नहीं है, बहुत से इनके लोगों के बयानात हैं, लेकिन मैं सिर्फ 2-3 आपको क्लिप सुनाना चाहता हूँ जहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बलूचिस्तान इनके ऐन निशाने पे है। आपको याद है कि कुलभूषण भी वहीं चला गया था। फिर जब टेप्स निकली आर्मी ने, जब पंजाब से भी 1-2 लोग पकड़े, तो उनकी जो टेप्स थी उसमें भी बार बार वो यही दावे करते थे कि हमारा पूरा नेटवर्क है। लेकिन सुन लिए कि इनके बड़े क्या कहते हैं बलूचिस्तान पे। पिछले कुछ दिनों से बलूचिस्तान के लोगों ने, गिलगिट के लोगों ने, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों ने जिस प्रकार से मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया है, मेरे प्रति उन्होंने जो सद्भावना जताई है, दूर दूर बैठे हुए लोग, ऐसे दूर सुदूर बैठे हुए लोग हिंदुस्तान के एक प्रधानमंत्री को अभिनंदन करते हैं, उसका आदर करते हैं। बलूचिस्तान के लोगों का, गिलगिट के लोगों का, पाक के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों का आज तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। Once they know that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense, they will find that it is unaffordable for them. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. There is no nuclear war involved. There is no engagement of troops. If you know the tricks, we know the tricks better. अब समय आ गया है कि पाकिस्तान को विश्व के सामने बलूचिस्तान में और पाक अधिकृत कश्मीर में लोगों पर हो रहे अत्याचारों का जवाब देना होगा। पहले नरेंद्र मोदी बोले, फिर अजीत डोवल उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, वो NSA वो बोले, और तो साफ कह दिया कि अगर वहां ये होगा तो ये बलूचिस्तान में उसका हिसाब चुकाया जाएगा। फिर आज जो उनके डिफेंस मिनिस्टर थे उनकी भी आपने बात सुन ली, हर जुमले में बलूचिस्तान। और मुझे याद है शर्म शेख में जब मीटिंग्स हुई थी इंडियन प्राइम मिनिस्टर की और हमारी यूसुफ गिलानी से वज़ीर आज़म थे, तब भी वहाँ पे इन्होंने माना था। और बलूचिस्तान में बल्कि ये कहा था अगर कश्मीर में आप उनकी मदद करना छोड़ दें मुजाहिदीन की, तो हम बलूचिस्तान में हरकतें बंद कर देंगे। और बलूचिस्तान कम्युनिके में वर्ड भी था। ये हो रहा है इस वक्त, ये इस जगह हम खड़े में। साथ ही आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी कल जो बीजिंग में हुई, जिसमें पाकिस्तान, चाइना और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा उनकी एक मीटिंग हुई, और उसका भी अब इम्पैक्ट बहुत आएगा। लेकिन ये जो वेव चली है टेररिज्म की, अब वही ख़तरा है कि जिसको पहले था कि ये वेव और भी तेज़ होगी। मेरे साथ मौजूद हैं शाहिद हिंद, स्पोक्स पर्सन बलूचिस्तान गवर्नमेंट के। उनसे मैं क्विकली ज़रा लेटेस्ट स्टेटस ले लूँ, और फिर लेफ्टिनेंट जनरल नासिर जंजुआ साहब, फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र पाकिस्तान के, और ये कोर कमांडर भी रहे थे सदर्न कमांड के। तो इनके पास दोनों लेवल्स पे इन्होंने देखा है, एक्टिव फील्ड कमांड लेवल पर भी बलूचिस्तान को करीब से देखा है, और बाद में पॉलिसी मेकिंग के अंदर भी ये रहे हैं। तो ही इज़ द परफेक्ट मैन टू टॉक टू। जनरल साहब आपकी इजाज़त से शायद ज़रा क्विकली हमें बता दें कि जो इस स्टेटस है अब लेटेस्ट क्या है, कोई अपडेट आई है, कौन सा ग्रुप कौन सा नहीं है? बिकॉज एक तो कन्वीनियंटली हर चीज़ हम BLA कह देते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कुछ पता लगा है किस ग्रुप की वारदात है ये? मालिक साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी इन योर शो। सबसे पहले आज जो खुजदार में वाक़या हुआ है, बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत इस वाक़े की भरपूर मजम्मत करती है, और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने आज बहुत वाज़ेह अंदाज में मीडिया के सामने इन बातों को रखा। बल्कि ये बात भी मीडिया के सामने रखी कि हालिया जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की टेंशन थी और जो उसमें ऑपरेशन मार्का हक था, उसमें जिस किस्म की अजीमत का हिंदुस्तान को सामना करना पड़ा, तो मालिक साहब हमारे पास ये स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मौजूद थी कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जिसे कहते हैं अजीत डोवल की जो डॉक्ट्राइन है,
اس کے تحت دہشت گردی کا بازار گرم کیا جائے گا، لیکن یہ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ معصوم بچوں کو بھی حملہ کریں گے۔ جنگ کے بھی کچھ روایات ہوتی ہیں، کچھ قوانین ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی جسے کہتے ہیں آخری جسے کہتے ہیں حرکت تھی جو ہندوستان یا اس کی پراکسیز کی جانب سے کی گئی، اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بھٹی نے واضح انداز میں یہ کہا کہ اس کا ہم جواب دیں گے، اور اس کا جب ہم جواب دیں گے تو کوئی ہم سے اس بات پر گیلا نہ کرے۔ ایک جو آپ نے سوال پوچھا کہ کس گروپ کی یہ کارروائی ہے، دیکھیں مالک صاحب، سوری ٹو سے، چاہے وہ مذہب کے نام پہ دہشت گردی کرنے والے ہوں یا لسانیت کے نام پہ، ان تمام کے جب ہم لنکیجز جوڑتے ہیں، چاہے ماضی کے جتنے بھی واقعات ہوں جن کی ذمہ داری چاہے ٹی ٹی پی نے قبول کی ہو، چاہے بلوچ جو کالعدم تنظیمیں ہیں بی ایل اے یا بی ایل ایف انہوں نے قبول کی ہو، جب ہم ان کے فٹ پرنٹس کو اٹھاتے ہیں تو وہ وایا کابل دہلی تک ہمیں کنیکٹ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو حالیہ جو کارروائی ہے اس میں کوئی اس بات کا ہمیں کوئی بھی جسے کہتے ہیں دو رائے ہمیں نہیں ہے کہ اس ساری صورتحال کو نیو دہلی سے یا انڈیا سے یا کابل کے تھرو یا کندھار کے تھرو، لیکن شاید ویری کوئکلی میرا صرف ایک کویسچن ہے، ہمیشہ یہ بیانات ہم سنتے ہیں، یہ ہم اس کا خون کا بدلہ لیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، لیکن وہ ہوتے رہتے ہیں۔ ہمیں یہ بتائیں کوئی کانکریٹ بات ہے کہ آپ مالک صاحب کانکریٹ کی آپ بات کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ اس وقت جو شخصیت پروگرام کے دوسرے حصے میں موجود ہوں گی، انہوں نے بہت گہرے طور پہ جسے کہتے ہیں بہت ڈیپلی بلوچستان کو نہ صرف دیکھا ہے بلکہ یہاں سرو کیا ہے۔ میں صرف ایک آرگیومنٹ رکھوں گا، ہو سکتا ہے جنجوعہ اسے ایگری کریں یا ڈس ایگری کریں، یہ ان کی مرضی ہوگی، لیکن ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ ہم نے 20 سال 2 دہائیاں اس دہشت گردی کی جنگ کو کنفیوژن میں گزارا ہے۔ مالک صاحب 2 بڑے ڈاکیومنٹ کنسیڈر ہوتے ہیں پاکستان میں، ایک 73 کا آئین اور دوسرا 18ویں آئینی ترمیم، لیکن اگر ہم تیسرے بڑے ڈاکیومنٹ کی بات کرتے ہیں تو دیٹ واز نیشنل ایکشن پلان۔ اس وقت کی کچھ قوم پرست قیادت نے جو قومی لیول کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہیں بلوچستان کے کیس میں اس حد تک کنفیوز کیا کہ ریلیجیس ایکسٹریمزم کو تو ٹیررزم قرار دیا گیا، لیکن جو لسانیت کی بنیاد پہ دہشت گردی تھی اسے جو ہے حقوق کی جنگ قرار دیا گیا۔ جب گزشتہ 2 دہائیوں سے ہم ایک دہشت گردی کا سامنا کر رہے ہیں اور اس کا سامنا کرنے کے لیے ہماری جو ہائیسٹ پولیٹیکل فورمز ہیں وہ بھی کنفیوژن سے دوچار ہوں گے، تو پھر ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ چیلنج کتنا بڑا ہے۔ حالیہ جو گورنمنٹ ہے وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بھٹی کی سربراہی میں ڈے 1 سے ہم اس بات پہ کلیئر ہیں کہ یہ لڑائی جو ہے وہ کسی کنفیوژن کے بغیر لڑنی ہے اور پولیٹیکل اونرشپ کے ساتھ لڑنی ہے۔ ماضی کی جو یہاں حکومتیں رہی ہیں ان کا واضح طور پہ یہ موقف ہم نے دیکھا ہے کہ یہ لڑائی دہشت گردوں اور سیکیورٹی فورسز کی ہے۔ موجودہ جو صوبائی حکومت ہے وہ اس بات کی نفی کرتی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ اس لڑائی کو لڑنے کے لیے ہمیں ہول آف دا نیشن کے ساتھ ساتھ ہول آف دا انسٹیٹیوشن اپروچ کی ضرورت ہے، اور وہ اپروچ اب ہمیں نظر آ رہی ہے۔ آج کے دن آپ کے بھی یہ علم میں ہوگا کہ اسلام آباد میں ایک اہم تقریب ہونے جا رہی تھی، لیکن جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس کے بعد سیاسی اور عسکری قیادت دونوں کوئٹہ میں موجود تھی، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج کا دن ڈیسیجن میکنگ کے حوالے سے کتنا اہم تھا کہ جو عسکری قیادت ہے اور جو سیاسی قیادت ہے وہ دونوں آج کوئٹہ میں موجود تھی۔ ٹھیک ہے شاہدین، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ جنرل صاحب وہ آئی تھنک جس تقریب کی بات کر رہے تھے وہ آج فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے وہ جو فارمل بیج وغیرہ اور وہ رینکس لگنے تھے فیلڈ مارشل کے، تو ان کی ریکویسٹ پہ ہی وہ پوسٹ پون کر دیا گیا پریزیڈنسی کا فنکشن۔ اور میں سوشل میڈیا کو بھی دیکھ رہا تھا، انڈیا میں سوشل میڈیا کے اوپر، ناٹ ان دا میڈیا لیکن سوشل میڈیا پہ بڑا چل رہا تھا کہ یہ آج پاکستان چائنا کی 74th اینیورسری بھی ہے دوستی کی، ریلیشنز کی، تو اس پہ بھی اس قسم کے میسج چل رہے تھے کہ ہم نے تحفہ بھیجا ہے یہ پاکستان چائنا کو، اپنی یہ جو سالگرہ منا رہے ہیں دوستی کی اینڈ آل دیٹ۔ آپ نے سرو بھی کیا ہے کو کمانڈر، پھر آپ NSA بھی آئے۔ یہ مجھے بتائیں کہ ہم جب بھی بلوچستان کو دیکھتے ہیں ہم اس کو پیورلی کائنیٹک ایکشنز کے طریقے سے دیکھتے ہیں، یہ ہوگا ہم نے اتوں کو ماریں گے، یہ کیا، ہم وہاں سے اتنے ٹھکانے تباہ کر دیے۔ کیا یہ اپروچ اوور آل دیز ایئرز اگر کامیاب ہونی ہوتی تو اب تک ہو نہ گئی ہوتی؟ جب تک آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں کوئی بچا ہے اسٹیک ہولڈر جس سے گفتگو ہو؟ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ جو ٹریڈیشنل جماعتیں تھیں وہ بالکل سائیڈ لائن ہو گئی ہیں۔ اب وہ ینگ جو لیڈرشپ دوسری آ گئی ہے ایکسٹریم کی، وہی لیڈ کر رہے ہیں، اور یہ مین سٹریم والے بھی ان کے ساتھ چلنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کیونکہ لوگ ان کی بات سن رہے ہیں۔ تو اپروچ ہماری کیا ہے؟ وائی از بلوچستان ہمارے کنٹرول میں کیوں نہیں ہے اس سارے مسئلے میں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے بلوچستان کے غیور اور پیارے پیارے لوگوں کو، بچوں کو، ہر کسی کو میرا پیار بھرا سلام پہنچے. اور آپ کو اندازہ ہے کہ جتنی مجھے آپ سے اور بلوچستان سے محبت ہے، جب آج ہمارے بچوں پہ یہ وار کیا گیا ہے تو اپنی ذات کے حوالے سے مجھے لگتا ہے کہ یہ میرے دل پہ وار لگا ہے، اور یقیناً پورے پاکستانی یہ فیل کر رہے ہوں گے. اب مالک صاحب، آپ نے جو بات کی ہے اس میں پورا ہی کٹھا چٹھا کھول کے آپ نے رکھ دیا ہے. تو میرے خیال میں جتنی بھی دیر کے لیے میں آپ کے ساتھ ہوں، اس میں بٹ بائی بٹ اگر اس پہ بات کر لیں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ صرف کائنیٹک ہی آپریشنز چل رہے ہیں تو اس کا کوئی رزلٹ ییلڈ نہیں ہوا. میں بھی اسی سمجھ کے ساتھ گیا تھا 2013 اگست میں، اور میں نے وہاں پہ جا کے دیکھا کہ پاکستان کا جھنڈا جلا دیا گیا تھا، قومی ترانہ کوئی نہیں گا سکتا تھا. تو میرے ذہن میں جو سب سے پہلا سوال تھا وہ یہ تھا کہ کیا ہم جیت رہے ہیں یہ جنگ یا ہم ہار رہے ہیں. تو مجھے لگا کہ ہم ایک سٹیٹس کو اور سٹیل میٹ میں ہیں. اگلا میرے ذہن میں یہ سوال تھا کہ یہ جنگ میں نے جیتنی کس سے ہے. تو مجھے جواب جو ملا وہ یہ تھا کہ اپنے ہی لوگوں سے. تو پھر جب اپنے ہی لوگوں سے جب آپ نے جنگ جیتنی ہو تو اس جنگ کے جو تقاضے ہیں وہ اور ہو جاتے ہیں. تو پھر میں نے اس جنگ کو ری وزٹ کر کے ڈیوائز کیا ایک نیا طریقہ، جس میں میں نے لوگوں کو سٹیک ہولڈر بنا لیا. اور پھر میں یہ کہوں گا جہاں پہ جھنڈے جلائے گئے تھے وہاں پہ بھرپور جھنڈے لہرائے گئے. تو میں اپنے ایکسپیرینس سے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ بلوچستان میں صرف کائنیٹک آپریشنز جو ہیں، نہ تو اس وقت سے صرف کائنیٹک آپریشنز ہو رہے ہیں بلکہ لوگوں کے لیے بھی بہت کچھ ہو رہا ہے، بہت ساری ڈیولپمنٹ بھی ہے. لیکن بلوچستان ابھی اس گیم کا حصہ ہے جو کہ بگر گیم ہے. تو وہ طاقتیں جو بلوچستان کو سٹیبل اور پاکستان کو سٹیبل نہیں دیکھنا چاہتی، وہ طاقتیں جو پاکستان میں بلوچستان کو اور کراچی کو پاکستان کا حصہ نہیں دیکھنا چاہتی، دے آر آلسو ایٹ پلے. تو صرف آپ یہ نہیں سمجھیے گا کہ جی یہ کائنیٹک اپروچ کے ساتھ ہم کر رہے ہیں تو اس لیے حل نہیں ہو رہا. میں کہنا چاہوں گا the opponents are too many and too heavy. تو یہ ان کی بھی ان پٹ ہے بیچ میں، وہ اس کو انڈیور کر رہے ہیں، وہ اس کو چلا رہے ہیں. تو اس لیے یہ بات ابھی تک قابو میں نہیں آئی. بلکہ میں یہ سب کو بھی ادراک ہے کہ یہ صرف کائنیٹک آپریشنز سے بات نہیں بنے گی، اور صرف کائنیٹک ہی نہیں چل رہا بلکہ جو پریزنٹ گورنمنٹ جو ہے اور پریزنٹ جو ملٹری کمانڈ ہے وہ اس کو بہت ہر سفیر میں جو ہے وہ اس کو لے کے جا رہے ہیں کہ وہ بلوچستان میں یہ سچویشن کو ریٹریو کریں. لیکن سر اب جی آپ بات کر لیجیے پھر میں کرتا ہوں. جی فرمائیں. نہیں، میں تھوڑا آپ کے ساتھ چلوں کیونکہ آپ نے بہت زیادہ میرے کینوس پہ چیزیں رکھ دی. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ آپ اٹھائیں. ہمیشہ کچھ گراؤنڈ پہ چیزیں ہوتی ہیں جن کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں لوگ، اور پھر اس سے گمراہ بھی کرتے ہیں، لوگوں کو ایکسپلائٹ بھی کرتے ہیں. وہاں پہ ایشوز ہے، بیکورڈنیس کا ایشو ہے، تعلیم کا ایشو ہے، پھر ایتھنک ڈیوائڈ. ایک زمانے بلوچ اور پشتون کی آپس میں بہت زیادہ تھی، اب وہ سارا غصہ پنجابیوں پہ نکلتا ہے. تو وہ ہر قسم کے فالٹ لائنز کافی زیادہ ہیں اس میں. اگر وہ ایڈریس ہو جائیں تو پھر یہ جو انڈیا ہے یا دوسرے ہیں ان کے پاس وہ ایکسپلائٹیشن کی تو چیزیں بڑی کم رہ جاتی ہیں نا. وہاں مسنگ پرسنس کا ایشو ہے جس کو بہت زیادہ ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ وہ ایشو نہیں ہے تو وہ ایشو تو ہے، لیکن اس پہ جب بات کرتے ہیں تو کوئی بات کر نہیں پاتا، اس پہ سنتے نہیں ہیں.
اس پہ ایک تو میں آپ کا جواب چاہوں گا کہ ہم نے وہ ایٹ دی اینڈ آف دا سر کتنا ہے، کوئی 1.5 کروڑ کی آبادی ہے، کوئی 1.22 ملین کے 12-15 لاکھ خاندان ہیں. اتنی بڑی آبادی تو نہیں ہے کہ جس کو ہم فائنینشلی یا اس طرح ٹھیک نہ کر سکیں. تو یہ جو گراؤنڈ کے جو ایشوز ہیں جو ایکسپلائٹ ہوتے ہیں وہ کیوں نہیں ایڈریس پا رہے؟ کیا وہ انکمپٹنس ہے سکسیسو گورنمنٹس کی، ایمنس کرپشن ہے، یہ دو چیزیں ہیں، یا جو وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ قوم کو ریپرزینٹ نہیں کرتے، بڑے مینیج الیکشنز ہوتے ہیں تو عوام کا اپنے الیکٹڈ نمائندوں سے بالکل ایک ڈسکنیکٹ ہے. یہ بہت سی چیزیں ہیں، آپ نے تو گراؤنڈ میں بھی دیکھا ہے، میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں. دیکھیے، جب میں نے سول سرچنگ کی ایز کمانڈر سدرن کمانڈ، بفور آئی کوڈ ری اورینٹیٹ، ری ڈائریکٹ اینڈ ری ڈیفائن دا وار، تو میں نے پوری آنیسٹی کے ساتھ سارا اسیس کیا، تو مجھے یہ لگا کہ ایز پاکستان، ایز اے اسٹیٹ، وی ہیو فیلڈ ٹو انٹیگریٹ بلوچستان انٹو دا مین اسٹریم. ایسے بالکل سیدھا بلیم اپنے اوپر لیا دیٹ وی ہیو فیلڈ ٹو انٹیگریٹ. لیکن ساتھ مجھے یہ بھی لگا کہ دے ہیو آلسو فیلڈ ٹو گیٹ انٹیگریٹڈ. تو ہم یہ تو طرفہ غلطی کا شکار ہیں. تو جب پاکستان کو جوائن کیا تو اس کے ساتھ ہی پھر پہاڑوں پہ جانے والا سلسلہ شروع ہو گیا. پھر اس کے بعد وہ چیزیں جو ہیں آبویسلی ایک ملٹری سچویشن بن گئی، ایک اس وقت اس لیول کی انسرجنسی شروع ہو گئی، تو اس کا بھی رسپانس وہ ملٹری سائڈ پہ گیا، تو چیزیں بگڑتی گئیں. وہ بگڑی ہوئی چیزیں پھر کچھ نوابوں سرداروں کے وہ ہاتھ میں آ گئیں، وہ فالٹ لائنز. پھر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ رشیا کے ساتھ، یو ایس ایس آر کے ساتھ کنیکٹ ہو گئے، پھر ادھر سے ان کو مدد ملنا شروع ہو گئی. پھر یہ پولیٹیکل ٹرموائل بھی رہا. تو یہ ایک سلسلہ جو ہے انٹیگریشن کا چلتا رہا. اور پھر فائنلی ابھی کیا ہوا کہ اگر انٹیگریشن ہوئی بھی ہے، اگر اس طریقے سے پاکستان نے انٹیگریٹ بھی کیا ہے، تو ریسنٹ جو آپریشنز وغیرہ جو ہوئے اس سے چند ایک لوگ بھاگ کے باہر جا کے بیٹھ گئے. اور اٹ از دے who are playing to the tunes of those powers which do not want that Balochistan should be part of Pakistan. تو اب یہ انٹیگریشن کا ایشو کس طریقے سے ہوتے ہوتے ٹوٹلی انسرجنسی اور ملیٹنسی کی طرف نکل گیا ہے. اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ دیکھیے کہ جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ان کو موٹیویٹ کر رہے ہیں، اندر والے غریب نادار جوانوں کو، بے روزگار جوانوں کو، وہ جو مس لیڈ کر کے، مس گائیڈ کر کے تو اپنی ہی سٹیٹ کے ساتھ لڑا رہے ہیں، ان کا آپ کیا کر رہے ہیں؟ چلو مس گائیڈ، لیکن جنرل صاحب وہ مس گائیڈ اسی لیے ہو رہے ہیں نا کہ وہ غریب ہیں، نادار ہیں، کیونکہ فالٹ لائنز ہیں، جیسے آپ نے کہا. ایگزیکٹلی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایڈریس جو نہیں ہو پا رہی اوور دی ایئرز، ویریس گورنمنٹس آئی ہیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ کا بڑا وہاں پہ انوالومنٹ ہے، ہولڈ ہے، سب کچھ ہے، تو یہ ایڈریس ہو کیوں نہیں پا رہی؟ بیکاز میں جب بلوچستان ایکسپرٹ سے بات کریں وہ کہتے ہیں جو سب سے بڑی ناکامی ہے جو پاکستان کے حق میں جاتی ہے یہ سیپریٹسٹ موومنٹ کے لیے، کہ رقبہ بہت بڑا ہے، آبادی بہت تھوڑی ہے، اس وجہ سے خدا نخواستہ بلوچستان کوئی قبضہ نہیں کر سکتا، توڑ نہیں سکتا. لیکن یہ تو ہماری ایڈوانٹیج ہے کہ اگر اتنی تھوڑی آبادی ہے ہم اس کو کیوں نہیں اس کی بہتری کر پا رہے؟ آفٹر آل 1.5 کروڑ لوگ ہیں، 12 لاکھ کے قریب خاندان ہیں. وائی از اٹ سو ڈیفیکلٹ؟ دیکھیے، میں کئی جگہوں پہ جب میں بڑا دل برداشتہ ہوتا ہوں، بیکاز میرا جو ہے، چلیے میں آگے بھی ذکر کروں گا، ہاؤ ڈو آئی فیل اباؤٹ اٹ. میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم اگر جتنی یہ آبادی آپ 1.5 کروڑ کہہ رہے ہیں، آن گراؤنڈ جو ہے وہ بیکاز بہت سارے لوگ باقی شہروں میں بھی ہیں، تو جو ادھر پریزنٹ آبادی ہے وہ کافی کم ہے.
اور اس میں دیکھیے پشتون آبادیاں نکالیں، اپر بلوچستان کی آپ آبادیاں نکالیں، اور خزدار نیچے والے علاقے تربت وغیرہ پنجگور وغیرہ جو ہیں، اور مری کے کچھ علاقے اور ڈیرہ بگٹی کے کچھ علاقے، تو یہ وہ وہاں پہ انسرجنسی چل رہی ہے. وہ تو ان لوگوں کو اگر ہم اپنے کندھوں پہ بھی اٹھا لیں، اڈاپٹ بھی کر لیں، تو پورا پاکستان کی اتنی کیپیسٹی ہے، یہ چیز ہم ختم کر سکتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ کچھ چیزوں کی تاریں باہر جڑی ہوئی ہیں، اور وہ تاریں باہر سے ہل رہی ہیں، اور جو ہاسٹائل اور ڈیپر سٹیٹس ہیں جو اس میں انوالوڈ ہیں، وہ دے آر اپ اینڈ اباؤٹ، وہ آپ کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتے. لہٰذا سارے تھپڑ اپنے منہ پہ نہیں مارنے، کیونکہ یہ صرف سیلف بلیمنگ نہیں کرنی. ہاں، فالٹ لائنز جو ہیں ان کو ہم نے یقیناً ایڈریس کرنا ہے. اور آبویسلی ابھی چونکہ یہ بہت زیادہ جو ہے یہ ٹیررسٹ انسیڈنٹس ہونا شروع ہو گئے ہیں. دس اسپیکس والیومز آن ہاؤ دے آر آپریٹنگ، اور کس طریقے سے وہ بلوچستان میں ان کو آپریٹ کرنے کی لبرٹی ملی ہوئی ہے، کس طریقے سے وہ موٹر سائیکلوں پہ آتے ہیں، گاؤں گاؤں دندناتے پھرتے ہیں، پھر تھانے پہ فائر شائر کرتے ہیں، قبضہ کرتے ہیں، ویپنز بھی چھین کے لے جاتے ہیں. تو آبویسلی اب یہ جو اس لیول پہ انسرجنسی آئی ہوئی ہے، اس کو فوری طور پہ جو پہلے سب سے پہلی بات ہے، اس کو چیک میٹ کرنا ہے، اس کو مزید ایکسپینڈ نہیں ہونے دینا. سر آپ کے اپنے جواب میں یہ ایک سوال نکلتا ہے، وہ آپ نے خود کہا کہ جو آبادی ہے انفیکٹ اس سے بھی کم ہے، کیونکہ بہت سے لوگ دوسرے شہروں میں جا کے کام کر رہے ہیں، اس سے بھی کم ہے، اور ہم اپنے کندھوں پہ بھی اٹھا لیں تو ہم خود ہی اٹھا سکتے ہیں. میرا سوال ہی پہلا یہ ہے، بار بار جو میں جاننا چاہ رہا ہوں، ہم کیوں نہیں اٹھا پائے؟ آپ نے کہا ایز اے اسٹیٹ وی فیلڈ دیم. ہاؤ ڈڈ وی فیل دیم؟ کیا انکمپٹنس ہے، کرپشن بہت زیادہ ہے؟ آخر کوئی اتنی راکٹ سائنس تو نہیں ہے نا. دیکھیے، آپ کسی کو گلے لگائیں اور وہ آپ کے گلے نہ لگے تو کچھ نہ کچھ تو ریزنز ہوگی نا. لیکن چونکہ ہم وی وانٹ ٹو ملائن سم ون اینڈ مور سو آر سیلف، تو ہم کرپشن کی بھی اور انکمپیٹنس کی بھی اور ساری اس طرح کی بھی بات کرتے ہیں. بیسیکلی دی اپوزنگ سائڈ از اپ اینڈ اباؤٹ. وہ ان کو گلے نہیں لگنے دیتی، وہ اس کو الائیو رکھتی ہے، وہ ان کو پیچھے سے اس طریقے سے فنڈ کرتی ہے، وہ اکپ کرتی ہے، وہ ان کو ہم سے لڑاتی ہے. لیکن تو آبویسلی جو گلے لگانا ہے، جو بلوچستان آبزرورز ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو اسلام آباد پنڈی کی پالیسیز رہی ہیں اس میں ایک بہت بڑا فلا یہ تھا کہ وہ جماعتیں جو مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز تھیں، جن کا بہت زیادہ، چاہے وہ نیشنلسٹ کہہ لیں، لیکن وہ مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز تھیں جو پاکستان کا جھنڈا بھی مانتی تھیں، آئین بھی مانتی تھیں، قانون بھی مانتی تھیں، وہاں کے سیٹ اپ کو نہیں مانتی تھیں جو سیٹ اپ وہاں پہ بنایا جاتا تھا پولیٹیکل. اور دوسرا تو ان کو اتنا سائیڈ لائن کر دیا گیا، اتنا رگڑ دیا گیا کہ وہ ارریلیونٹ ہو گئی. اور اب نتیجہ یہ نکلا کہ مارنگ بلوچ اور اس قسم کے جو ایکسٹریم ایلیمنٹس ہیں وہ اب وہاں کو ریپرزینٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں، جو بات کرنا ہی نہیں چاہتے. لیکن جو بات کرنا چاہتے تھے لیکن ناٹ نیسیسریلی انٹائرلی آپ کی ٹرمز پہ بات کرنا چاہتے تھے، ان کو ہم نے خود ارریلیونٹ کر دیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے نزدیک اس وقت پارٹنر فار ڈائلاگ کون بچا ہے وہاں؟ لیٹ سے مارنگ بلوچ اور دوسرے اور بی ایل اے والے، یہ تو سپانسرڈ بھی ہو گئے، انڈیا کے پیسے بھی ہو گئے، گلف سٹیٹس کے ایک دو کے بھی پیسے آ گئے، سمجھ آتی ہے. اس کے علاوہ پھر ہو از اے پارٹنر ان ڈائلاگ؟ کوئی بچا ہے وہاں پہ جس سے بات ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، ابھی جو پولیٹیکل ایسپیکٹ ہے جو آپ نے ٹیبل پہ لے کے آئے ہیں، اور مین پارٹیز جو ہیں، مین سٹریم پارٹیز، ان کو سائیڈ لائن کرنا اس طریقے سے، اب یہ چیزیں میں بغیر کچھ کامنٹ کیے ہوئے، کیونکہ میں جوڑنے والوں میں سے ہوں، میں بلوچستان سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں، آبویسلی آپ بھی کرتے ہیں، لیکن میں کوئی تفریق والی بات نہیں کرنا چاہتا، اور میں اس طرح کی بھی بات نہیں کرنا چاہتا کہ میں کسی کو انڈرمائن کروں.
لیکن مجھے یہ افسوس ہے کہ مہرنگ بلوچ جو جس طریقے سے اسلام آباد میں ہوا اس کو اتنی بڑی لیڈر بنا کے آپ نے واپس کر دیا. صحیح بات ہے. تو میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ گورنمنٹ کی طرف سے وہ جو سگنیفیکنس ہے بلوچستان کی جو ساری دنیا جانتی ہے, شاید ادھر یہ اس طرح کی ریئلائزیشن اس طریقے کی نہیں ہے. تو اب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بلوچستان جائیں, زیادہ سے زیادہ جائیں, بلوچستان جائیں, لوگوں کو اپنا بنائیں, ان کو بتائیں کہ ہم آپ کے لیے ہیں, آپ ہمارے ہیں. جیسے میں بچوں کو, نوجوانوں کو کہتا تھا کہ آپ اس سرزمین کے وارث ہو, پہلے سے ہی وارث ہو, اور ابھی آپ غلامی کے راستے پہ بہکائے جا رہے ہو اور پھر آپ کو ادھر غلط راستے پہ لے جا کے استعمال کیا جا رہا ہے. اپنے وزراء کو بھیجیں بلوچستان, بس آ جائیں اور آ کے ایک ایک دن, دو دن یہاں پہ بیٹھیں اور سارے لوگوں کو ملیں, ان کی باتیں سنیں, کیونکہ اصل میں جب وہ دوسری سائیڈ سٹرونگ ہوتی ہے تو لوگ آپ سے پیار کرتے بھی ہیں, وہ دب جاتے ہیں, دے بیکم سائلنٹ, اور وہ خائف ہو جاتے ہیں. ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اسٹیٹ تو ہمیں اس طریقے سے پروٹیکٹ نہیں کر سکتی, تو ہم کیا کریں. تو وہ اس طرح جو ہے یہ ایک عجیب سا ماحول بن جاتا ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا انسرجنسیز اگر آپ نے ون اوور کرنی ہے تو جس کے ساتھ لوگ ہیں نا, جس کا قافلہ بڑا ہے لوگوں کا, وہ جیتے گا. تو پلیز میں اس کو بہت پازیٹیو سینس میں کہہ رہا ہوں, حالانکہ میں بہت ہرٹ ہوں جس طریقے سے, چلے میں کہہ دیتا ہوں, جس طریقے سے اللہ کی مدد سے, جس طریقے سے میں نے, مالک صاحب نے, اس وقت کی پارلیمنٹ نے, اس وقت کے لوگوں نے, اس وقت کے بچوں بچیوں نے, فوج نے, ایف سی, پولیس, بلوچستان کانسٹیبلری نے جو آپ کو بلوچستان دیا تھا وہ آپ نے کیوں نہیں سنبھالا. تو وہ میں تو سمجھ نہیں آتی کہ میں کیسے. تو یہ سارے وہ لوگ جو میرے ساتھ تھے, کیونکہ میں اکیلا تو نہیں تھا نا, وہ سارے یہ محسوس کرتے ہیں کہ کیوں نہیں سنبھالا. تو اس کو ابھی سنبھال لیں. آبویسلی جس طرح آپ نے بھی اپنے انٹرو میں ذکر کیا ہے کہ انڈیا کا ادھر تو ہمارے ساتھ بس نہیں چلا نا, تو ادھر تو ہم نے ان کو دکھا دیا, وی ہیو شون دیم دا میرر. تو اب وہ اسی طرح کی چیزوں میں جو ہے ہمیں انگیج کرے گا. سر ایک چیز بتائیں, مجھے ایک چیز بتائیں, میں آپ سے اس لیے تھوڑا سا آپ کو میں کیا کہتے ہیں پیسٹر کر رہا ہوں فار این آنسر. مجھے آپ نے ایک بات کی کہ سگنیفیکنس سمجھ نہیں ہے ان کو, وہ سگنیفیکنس نہیں ہے جو ہونی چاہیے. مجھے بتائیں کیوں نہیں ہے. کیونکہ جب ہم بلوچستان کی ریسورسز کی بات کرتے ہیں, منرل ریچز کی بات کرتے ہیں, ہر کوئی ایگری کرتا ہے کہ اگر ہم صرف وہاں کے خزانے اس ملک کے کام آ جائیں تو پاکستان کے سارے اکنامک پرابلمز ختم ہوتے ہیں. ہمیں اس کی سگنیفیکنس سمجھ آتی ہے. ہمیں ایوری تھنگ سیمز از ویری پلینلی ان پلین ویو میں سب کچھ ہے کہ کتنا بڑا پاکستان کا اکنامک بون ہے. یہ اللہ کی نعمت ہے بلوچستان, اپنے ذخائر کی وجہ سے, معدنیات کی وجہ سے, ہمارے بارڈر پوائنٹ آف ویو سے, ہماری سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے اتنا امپورٹنٹ ہے. تو یہ سگنیفیکنس کیوں سمجھ نہیں آ رہی, میں یہی تو جاننا چاہ رہا ہوں آپ کے خیال میں. بیکاز آپ نے آپریشنل لیول پہ بھی اس صوبے کو سمجھا ہے اور آپ بعد میں پالیسی میکنگ میں بھی رہے ہیں, آپ این ایس اے بھی رہے ہیں, تو اس سے آپ ٹیررزم کو بھی ڈیل کرتے رہے ہیں, ان تمام چیزوں کو ڈیل کرتے رہے. تو ڈسکنیکٹ کہاں پہ ہے, کیا ڈسکنیکٹ کی وجہ کیا ہے؟ ڈسکنیکٹ کی مین وجہ جو ہے وہ پاکستان کبھی بھی فری آف پرابلمز نہیں رہا. کم سے کم 45 سال ہمارے افغانستان کھا گیا ہے. 3-4 جنگیں ہم نے انڈیا کے ساتھ لڑ لی. اندرونی جو حالات ہیں, جو پرابلمز ہیں, ان کا میگنیچیوڈ اتنا زیادہ ہے, پولیٹیکل, اکنامک, نہ ہم بچے پڑھا سکیں نہ کچھ ہے. تو وہ بلوچستان جو ہے, بلکہ ان ساری چیزوں سے بلوچستان نے سفر نہیں کیا, انڈائریکٹلی سفر کیا, اور بلوچستان کو بگاڑنے والوں نے بگاڑا. تو اب میں صرف گلے کے طور پہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سگنیفیکنس ساری دنیا کو پتہ ہے کہ بلوچستان جو ہے ایکچولی اٹ از گوئنگ ٹو لبریٹ ہول آف ایشیا ٹورڈز انڈین اوشن. تو وہ
جو جن کا انٹرسٹ ہے کہ وہ یہ جو فیوچر کی پاورز ہیں وہ ادھر سے نہ نکلیں، وہ بھی بہت زیادہ ایکٹیو ہیں. تو میں مالک صاحب آپ کو یہ کہوں گا کہ سارے سوال جو ہیں نا وہ آپ کے اور ہم سب کے فوکسڈ انورڈ ہیں. تو کچھ سوالوں کو آؤٹ ورڈ بھی کر کے دیکھیں کہ واٹ آل از کمنگ فرام ادر سائڈز، تو ان کا بھی حل ڈھونڈیں، ورنہ ہم ایک دوسرے کے اوپر ہی انگلیاں کستے رہیں گے. اور بہت مشکل نہیں ہے، جس طرح آپ نے بھی کہا، میں بھی کہتا ہوں کہ ہم ان لوگوں کو کندھوں پہ بھی اٹھا لیں تو بلوچستان کا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو اکٹھے بیٹھ جائیں اور آپس میں دیکھ لیں کینوس کے اوپر کہ کیا 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 کرنا ہے. بہت زیادہ مشکل چیزیں نہیں ہیں اور انشاءاللہ تعالی وی کین پٹ اٹ رائٹ. مجھے جنرل صاحب ایک بات بتائیں، ایک ہم نے اوور دی ایئرز پھر ایک سائیکی بھی بن جاتی ہے، ایک مائنڈ سیٹ بھی بن جاتا ہے. آپ نے بات کی کہ بلوچستان آئیں، زیادہ سے زیادہ آئیں، سمجھے بلوچستان کو، سیکھیں. سیکھنے سے پہلے کیا جو ہماری ڈیسیژن میکنگ پاورز ہیں، چاہے وہ عسکری لیڈرشپ ہے، چاہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، لرن کرنے سے پہلے کیا ان کو بہت سی چیزیں ان لرن کرنے کی بھی ضرورت ہے؟ وہ جو میں نے کہا تھا وہ بلوچستان، میں نے کہا لوگوں کو اپنا بنائیں، ان کو بتائیں وی آر دیئر فار یو. لیکن یہ جو سیکھنے والا آپ اینگل لے کے آئے ہوئے، لرن اینڈ ان لرن، کتنا یہ زبردست کانسیپٹ ہے کہ جب پرانی چیزیں، رٹی رٹائی چیزیں اور وہ سارا جو آپ ٹرائی کرتے رہتے ہیں، ٹرائیڈ سولوشنز جو ہیں جب نہیں ییلڈ کر رہے ہوتے تو یو شوڈ ان لرن اینڈ لرن سم تھنگ نیو. اور نئے طریقے جو ہیں اس کو واقعی آئی ایگری ود یو، نئے طریقے اپنائیں، نیا جو ہے آپ کی اسٹریٹجی ہونی چاہیے. اور جو دیکھیے مجھے یہ بیچ میں بات ہوگی کہ نیشنل ایکشن پلان کی بھی، اور پھر وہ کنفیوژن جو رہی ہے. مجھے لوگ کہتے تھے کہ یار بڑا اچھا پرفارم کیا یہ وہ سارا کچھ، تو میں ان کو کہتا تھا کہ یہ جو ان لرن کر کے جو چیز سیکھنی ہے نا ہم نے، وہ یہ تھی کہ آئی ڈڈ ناٹ ون اے وار ان بلوچستان، آئی ون پیس ان بلوچستان. تو ابھی جس جگہ پہ جو کنیٹیکلی ان لوگوں نے جنہوں نے ہمارا گلا پکڑا ہوا ہے ان سے گلا تو چھڑانا ہے، لیکن اوور آل وی ہیو ٹو ون پیس ان بلوچستان. اس کے لیے جب آپ پیس ون کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی آؤٹ لک ڈفرنٹ ہوتی ہے، آپ کی اسٹریٹجی ڈفرنٹ ہوتی ہے، آپ کے چہرے پہ اسمائل ہوتی ہے، آپ کے چہرے پہ وارمتھ ہوتی ہے، آپ کے بازو کھل جاتے ہیں گلے لگانے کے لیے اور قریب لانے کے لیے. آپ کی پالیسیز پھر وہ وننگ. I think you have put it beautifully. جب آپ کہتے ہیں I think this is a beautiful phrase جب آپ نے کہا کہ we have to win peace in Balochistan, we don't have to win a war. جن صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ابھی میرے بڑے آپ سے انٹرسٹنگ 2-3 سوال ہیں. ناظرین ایک بریک کے بعد آ کے جنرل جنجوعہ صاحب کے ساتھ اور بھی کچھ بڑی سیریس باتیں ہیں، بیکاز ہی از اے پرفیکٹ مین جو سمجھتے ہیں بلوچستان کو. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. ہم بات کر رہے تھے بلوچستان کی جو لگتا کمپلیکس ایشو لیکن ہے نہیں. جنرل صاحب میں ایک چھوٹا سا آپ سے اسکینڈل کی بات کرنا چاہوں گا، لیوی اسکینڈل. میں اسکینڈل ہی کہوں گا بیکاز آپ نے تو کام بھی کیا ہوا. 92 ارب روپیہ سال کا لیویز کا بجٹ خرچ ہوتا ہے. 83,000 اس پہ کاغذوں پہ ملازم ہیں جس میں سے 60% جعلی ہیں ہی نہیں. جو 40% ہیں وہ ایل ٹرینڈ پول اکوپڈ، اور یہ 32-33 سردار اور دوسرے لوگ ہیں جن کی جیبوں میں پیسہ جاتا ہے. یہ 92 ارب آپ لگا دیں تو پوری پولیس فورس بھی کھڑی ہوتی ہے. لیکن اب جب اس پہ ایشو اٹھنا شروع ہوا تو ساتھ ہی اسمبلی نے ایک جوائنٹ ریزولوشن پاس کر دیا کہ اس کو مت چھیڑیں. تو پھر یہ تو سیدھے کرپشن کے اور یہ ایشوز ہیں. اس میں اصل مسئلہ تو کرپشن اور کمپٹنس کا ہے نا. اس میں کوئی کمپلیکیٹڈ کوئی اتنی خالی بیرونی سازش پہ اگر ہم ڈال دیں تو یہ سکینڈلز ہی آپ نے تو دیکھے ہیں وہاں پہ خود.
اچھا مالک صاحب وہ وننگ پیس اینڈ وننگ وار والی بات بیچ میں ہی رہ گئی سر وہ کر لیں تو پوری ابھی آپ لیویز والی جو بات لے کے آئے ہیں. اچھا وہ میں کہنا چاہوں گا سمپل سا سمجھانے کے لیے کہ اگر یو ایس افغانستان میں امن جیتنا چاہتا تو جو کچھ جو پیسہ انہوں نے خرچ کیا ہے دے کوڈ ہیو ریکنسٹرکٹڈ افغانستان منیمم 3 times. اور آج وہ اتنی آسانی سے اتنے اچھے طریقے سے محبتوں میں رہ رہے ہوتے افغانستان میں, دے وڈ ہیو میٹ آل دیئر آبجیکٹیوز. لیکن وہ ملٹری تھاٹ اور وے آف وار ان کی سوچ میں تھا, دے وانٹیڈ ٹو ون دا وار, اور وہ اتنا کچھ خرچ کر کے بھی ادھر سے میرا مطلب ناکام ہو. سر ہماری بھی اپروچ کچھ اسی طرح, ہماری بھی تو اپروچ کچھ اسی طرح کی نہیں ہے. وی آر فیورنگ کائنیٹک ایکشنز مور. نہیں اس طرح نہیں ہے. بڑا کمبائنڈ افیکٹ ہے, اور اگر کہیں کوئی کمی وغیرہ ہے بھی تو ابھی پوری کر لیں. تو میں امیجیٹ سولوشن یہ ہے کہ میں کہتا تھا جس نے گردن پکڑی ہوئی ہے اس سے گردن تو چھڑانی ہے نا, تو آپ اپنی گردن چھڑائیں ان انسرجنٹ سے اور لوگوں کو آپ گلے لگائیں. اور یہ جو آپ آپریشنز ہیں وہ اتنے پرسیجن کے ساتھ کریں, اتنی افیکٹو انٹیلیجنس کے ساتھ کریں کہ یہ سارے جو لوگ ہیں وہ اس سے بودر نہ ہوں جیسے اس وقت میں نے کیا تھا, بلکہ وہ آپ کے ساتھ ملتے جائیں کہ جو آپ کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں. ابھی آ جاتے ہیں لیویز پہ. بڑی بات یہ ہے کہ بلوچستان بہت وسیع و عریض علاقہ ہے. آدھا پاکستان جو ہے وہ بلوچستان ہے, 44%, اور آبادیاں جو آپ نے کہی ہیں وہی ہیں. ابھی جو روٹین لائف کو پولیسنگ ریکوائرمنٹ جو ہے اس آبادی کے حساب سے وہ ان کو کہہ دیتے ہیں اے ایریا, اور ویران اور بیابان جو باقی علاقے ہیں جہاں پہ کچھ بھی نہیں, چیدہ کہیں جب جا کے لوگ ملتے ہیں وہاں پہ اسٹیٹ جو ہے وہ پولیس کے لیے جو سپینڈ کرتی ہے وہ نہیں افورڈ کر سکتی. تو انہوں نے ایک ایزی سولوشن ڈھونڈ لیا کہ وہاں پہ ہم لیویز کا سسٹم رکھیں بیکاز وہ افورڈیبل ہے. اب اگر اس سسٹم کو مس یوز کیا جا رہا ہے تو آپ نے اس کو صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. میرے خیال میں دس نیڈز ٹو بی ایڈریسڈ, اور لیویز کا جو سٹرکچر ہے اس کو مضبوط و مربوط بنانا چاہیے, ان کو پراپر ٹریننگ دینی چاہیے, اور جس طریقے سے آپ نے کرپشن آئیڈینٹیفائی کی ہے اس کو بھی ہمیں چیک میٹ کرنا چاہیے. سر یہ بتائیں, وی آر ڈاؤن ٹو لاسٹ 2 minutes, کیا امیجیٹ سٹیپس ہمیں کرنے چاہیے امیجیٹ؟ بیکاز اب انڈیا کا تو فیوریٹ ٹارگٹ ہے, ان کو بلوچستان میں انریسٹ بھی چاہیے, پاکستان ڈسٹرب رہتا ہے. سب سے بڑی بات ہم اپنے منرل ویلتھ ایکسپلائٹ نہیں کر سکتے, تو وہ تو ایک تیر سے 2 نشانے شکار کر رہے ہیں نا. مجھے اب یہ بتائیے ہمیں امیجیٹ اب شارٹ ٹرم میں کیا کرنا ہوگا؟ شارٹ ٹرم امیجیٹ سٹیپ ٹریس بیک, اور جو باہر بیٹھے ہوئے ان کے بہاف پہ تاریں ہلا رہے ہیں نا اور مس گائیڈ کر کے اور اس کو پوری کو چلا رہے ہیں, پلیز گو آفٹر دیم, بیکاز وہاں پہ جو کمانڈر 12 کور ہے وہ نہیں جا سکتے ان کے پیچھے. تو اسٹیٹ مسٹ ایکٹ اینڈ ریئیکٹ ان دیٹ مینر, اگریسولی, ڈپلومیٹیکلی, اور جو کوئی جدھر بھی ہے ان سے پوچھیں, ان کو بولیں یار یہ ہمیں بندے دو, دے آر میکنگ اس ٹو بلیڈ. سب سے بڑی بات یہ ابھی تک نہیں ہوا. خان آف کلاتھ از 1 man جو کہ ملیٹنٹ نہیں ہے, اس کو بھی اگر آپ 1 man جس کو آپ باعزت طریقے سے لے کے آئیں, اور وہ بھی بہت ساری چیزیں یہاں پہ آ کے خود بھی اس چیز کا بوجھ اٹھائیں گے. باقی چونکہ بڑا یہ مومنٹم اس کا انکریز کرنا ہے انڈیا نے افغانستان کی طرف سے, دوسری سائڈ سے وہ سارا کچھ اس پہ بالکل چوکنے ہو جائیں. انٹیلیجنس ایجنسیز شوڈ بی آلویز راؤنڈ دی کلاک اویلیبل, اور ملیٹریلی جو ہے ان کو اسینڈنسی نہیں لینے دینی. اگر آپ نہیں لینے دیں گے اسینڈنسی ان کو تو آپ کی پبلک سیف رہے گی. پبلک جب سیف رہے گی تو وہ ان کو یہ سیکیورٹی سینس آف فیلنگ ہوگی کہ وی آر سیکیورڈ, تو وہ بھی پھر آپ کے ساتھ. سر لاسٹ 10 سیکنڈز ایک چھوٹا سا سوال, کیا ہم بلوچستان کو پیورلی سیکیورٹی پرزم سے دیکھ رہے ہیں, اور کیا ہمیں اس پرزم کو وائڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کو پولیٹیکل پرزم کو اتنی ہی اہمیت دیں؟ بالکل سیکیورٹی پرزم سے پہلی بات تو ہے صرف سیکیورٹی پرزم سے نہیں دیکھ رہے, ہاں یہ پولیٹیکلی دیکھیں, اور ان سنک
ود دا فیڈرل گورنمنٹ دیکھیں, سارے اکٹھے ہو کے دیکھیں, جس طرح ابھی سٹارٹ میں ہوا تھا نا, ہول آف دا نیشن اپروچ چاہیے, تو یہ دوسری طرف نہ دیکھیں. اب دیکھیں تو صرف بلوچستان کی طرف دیکھیں اور کے پی کی طرف دیکھیں. افغانستان کے ساتھ حالات ٹھیک کریں, اس طریقے سے ایران کے ساتھ بھی اپنی چیزیں ٹھیک کریں. You will be okay inshallah ta'ala. General Asif Janjua, thank you very much for your time as always. It's a pleasure talking to you. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ویلکم بیک ٹو دا شو. آج ہم نے باتیں سنی. بلوچستان فیوریٹ ٹارگٹ ہے انڈیا کا, اور وہ تو اب کھل کے بات کرتے ہیں کہ ہم بلوچستان میں جو چیزیں کریں گے اور وہ سامنے آ بھی رہی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کیا سوچا ہے. ان کے تو ہمیں ارادے سامنے نظر آ رہے ہیں. ہمیں بلوچستان میں بہت سی چیزیں, پرانے خیالات, پرانے بائسز اور جو ہم نے پالیسیز بنائی تھی, ان کو ان لرن کرنا ہوگا. ہمیں بلوچستان فتح نہیں کرنا, ہمیں بلوچستان کے لوگ جیتنے ہیں, دل جیتنے ہیں. اس کے لیے اسلام آباد پنڈی میں دل بڑے کرنے ہوں گے, اور ہمیں ایک درمیانی راہ نکالنی ہوگی. اور پہلا سٹیپ یہ ہے کہ جو وہاں کی لیڈرشپ ہے, الیکٹڈ لیڈرشپ, وہ لوگوں کو ریپرزینٹ کرے, کسی اور کو نہیں, ورنہ یہ ڈسکنیکٹ رہے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.